बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब, आज एक तरफ सियासी महाज पर काफ़ी अहम पेशरफ्त हमें नज़र आई, लेकिन ज़्यादा जो किस्सा है वो अदालतों का है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बरें हों, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की जो हेयरिंग्स हो रही हैं कराची में उसकी ख़बरें हों, नसरा टावर को गिराने के अमल को तेज़ करने की हिदायत के बाद हमने देखा कि वहाँ के मकीन और बिल्डर्स सरापा एहतजाज हैं। कराची की सड़क पर हंगामा आराई हुई, रेंजर्स को बुलाना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा और वहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। लेकिन क्या ये टावर गिराने के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक जाएगा? ये वो सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मुस्तरद कर दी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अब एक आम शहरी हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के भी कोई रिमार्क्स हों तो उनके पास फोरम्स हैं, लेकिन ये किसी भी तरह तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ये बात नहीं आती। और फिर PTI की पार्टी की मीटिंग भी बुला ली। इमरान खान साहब ने PDM को कैसे जवाब दिया जाए, सारे सियासी माहौल को कैसे निपटा जाए, उस पर बात होगी। शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और उन्होंने कहा जी कि डस्का में जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए हैं उस रिपोर्ट में जिनके नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। तो ये तो हैं वो सियासी खबरें। लेकिन आज हम बात करेंगे कराची की नस्ला टावर के मकीनों की। और ये मकीन जब यहाँ पर आए उससे पहले ये बिल्डिंग बन चुकी थी, ये फ्लैट्स तैयार हो चुके थे, किसी ने NOC दिया था, किसी ने ज़मीन जितनी ज़मीन बनती थी उसमें कुछ मज़ीद ज़मीन डाली थी और ये सब कुछ किसी न किसी की सरपरस्ती में हुआ था। तो इदारों के अंदर बैठे हुए करप्ट लोगों की जो गलतियां हैं, उनकी तरफ से जो करप्शन हुई है उसकी सज़ा इन मकीनों को क्यों मिल रही है? और आखिर पूरे कराची में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं, जो तजावुज़ात हैं, उनका हल अब क्या है? कैसे कराची शहर को इन मसलों से निकाला जाए? इन मसलों का हल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जी कि जो पूरा हैदराबाद है उसमें तजावुज़ात हैं और आधे कराची पर कब्ज़ा हुआ है और साथ ही साथ जो कंटोनमेंट की ज़मीनें हैं उनको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब जो कमर्शियल हो चुकी हैं उसका क्या होगा? तो बहुत सारे सवालात हैं जो इन केसेस में उठ रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर भी और इस मुल्क को माले मुफ्त समझ के और इसके शहरों की ज़मीनों को माले मुफ्त समझ के जो हड़प करने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी। तो आज के प्रोग्राम में जी नस्ला टावर और कराची में जो इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का और जो मसाइल उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची के ही नुमाइंदे आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से डॉक्टर अरशद वोरा साहब वाइस चेयरमैन हैं पाक सरजमीन पार्टी के और एक्स डेप्यूटी मेयर भी हैं रहे हैं कराची के। तो शुक्रिया वोरा साहब। और हमें ज्वाइन करें तैमूर तालपुर साहब, सिंध के सीनियर वज़ीर हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में आफ्ताब साहब आपसे करना चाहूँगी। अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो गवर्नेंस के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है ये जब अदालतों में चले जाते हैं तो रविश और एक माशरे में पड़ जाती है। फिर किसी भी मामले को उठा के आप अदलिया के ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन ये फ़ैसला अभी कराची में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, मकीन वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, रेंजर्स को बुलाया गया है और वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बिल्डर्स भी और मकीन भी कि ये बिल्डिंग गिराने का जो अमल है इसको रोका जाए। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और आज कमिश्नर ने यकीन दहानी भी कराई है कि जल्दी इसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले को अदालत तक ले जाने की नौबत क्यों आई आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। बाकी दोनों दोस्तों को भी मेरा सलाम। असल में मसला कुछ और है इस शहर कराची के साथ। हमने इससे गाय वो जो होती है ना मुक़द्दस गाय समझा था। 70% रेवेन्यू वफाक लेता था इससे, 90% सूबा लेता है इससे, कराची शहर जिसे कहते हैं। किसी ज़माने में कैपिटल भी हुआ करता था, फिर उसको वहाँ से शिफ्ट करके इस्लामाबाद ले। कराची शहर एक खूबसूरत शहर था क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मुझे पता है, मैंने उसको देखा है। वहाँ ड्रामे चलती थी, वहाँ पार्क थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। वक्त के साथ साथ उस शहर का जो हशर है, आप यकीन करें, मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने बच्चों से कहता हूं कभी कभी गाड़ी में चलते हुए कि यार आप लोगों को अगर मौका मिले तो आपने कहाँ रहना पसंद करेंगे आप? तो वो कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद जैसा शहर हो जाए कराची, तो कराची से अच्छा कोई शहर नहीं। आखिर ये हुआ, इस अंजाम तक पहुंचा कैसे? बोरा साहब इस बात के गवाह होंगे
میرا حلقہ، میں ابھی اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس کا این252، یہ یقیناً بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے، وہاں پر میں آپ کو ابھی کلپس دکھاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. وہاں پہ آئے دن لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، چیزوں پہ پارک ختم ہو گئے ہیں، گراؤنڈز نام کی چیز نہیں ہے. کون کر رہا ہے؟ اچھا یہ کرتے کون ہیں؟ دیکھیں ہم بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ کون کر رہا ہے. یہ جب تک انتظامیہ ساتھ نہ ہو اور اس کے بعد ہے یہ وہاں کی مقامی پولیس ساتھ نہ ہو اور وہاں کے جو لینڈ گریبر ہیں، جو بدماش ہیں، بدماش وہ ساتھ نہ ہو، کوئی نہیں کر سکتا. آج آباد والوں نے اسٹرائک کرنے کی بات کی ہے کہ جی ہم کام روک دیں گے، سب بالکل صحیح ہے، روکنا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیکن خود، جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی این او سی لے کے شروع کیا ہوگا نا. یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا، میں بھی جاتا ہوں نا، تو میں بائی پاس کرتا ہوں رولز کو. میں کہتا ہوں میرے کو بس کسی طرح سے این او سی مل جائے، 3 مہینے والا کام میرا 3 دن کے اندر ہو جائے. سمجھے نا؟ ہم راستے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جی اس طرح کر لیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، میری رہائش، میری پیدائش، میرا سکولنگ اسی علاقے کی ہے، سندھی مسلم سوسائٹی کی ہے جہاں پہ نیسلا ٹاور ہے. اوریجنل زمین کتنی ہے، اس کو ایکسٹرا کیسے ہوئی، اس کے اوپر بلڈنگ کس نے بنائی. بالکل اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ، کیونکہ وہ خود کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ یار یہ تو سروس روڈ بھی کور ہو گئی، سارا کچھ کور ہو گیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا. لیکن یہ میرے نزدیک ادھورا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ اس وقت پورا ہوگا کہ جس نے ان کو زمین الاٹ کی اس سے لے کر، اور جس نے ان کو این او سی اور پرمیشن دی اس تک، ان کو جب تک جو ہے اصل ذمہ داروں کو. بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا وورا صاحب سے بھی پوچھ لوں. وورا صاحب، یہ صرف نیسلا ٹاور کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ تو پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ شہر اوور پاپولیٹڈ ہو گیا. اس شہر کے حجم سے زیادہ اس میں لوگ آ گئے، اس کے وسائل سے زیادہ اس میں لوگ ہیں، اور وہ جو انفلکس ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو بالخصوص اگر آج کے اس فیصلے کے بعد جو احتجاج سامنے آئے اس کے تناظر میں آپ سے پوچھوں تو ذمہ داری ہے کس کی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ابھی میں سمجھتا ہوں آفتاب جہانگیر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور میں اسی کی کنٹینیوشن میں بات کروں گا. اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ کراچی میں جس طریقے سے انفلکس بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے. 3 کروڑ کی اس آبادی میں کم از کم 55 to 60% جو ہے کچی آبادیاں ہیں، اور جس طریقے سے لوگ کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. جس انوائرمنٹ میں وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں انفراسٹرکچر نام کو نہیں ہے. تو کراچی کو ہائی رائزز کی ضرورت تو ہے، لیکن اب جس طریقے سے انفلکس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کراچی کی جو سراؤنڈنگز ہیں، کراچی کی جو پیریفری ہے، اس میں جس طریقے سے گوٹھ آباد، یہ گوٹھ آباد ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں جہاں سے جو ہے وہ 100-200 گھرانے آ کے انہوں نے کراچی کی قیمتی زمینوں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا، وہاں پہ بیٹھ کے جھگیاں بنائیں، اور وہ اس کو ایک گوٹھ کا نام دے دیا، وہ ریگولرائز ہو گیا، اینڈ دے بیکم دی اونر آف دیٹ لینڈ. اور اس کو اب ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے دینے پڑیں گے. تو یہ چیزیں کراچی میں جو ہے، یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے یہاں کی سندھ حکومت کی زیر نگرانی ہو رہی ہیں. سندھ حکومت کو چاہیے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سندھ حکومت کے پاس 350 KMC میں، اور تقریباً اتنی ہی جو ہے 500 کے قریب سندھ گورنمنٹ کے پاس کچی آبادیاں. جس شہر میں 800 850 کچی آبادیاں رجسٹرڈ ہوں، اس شہر کا کیا حشر ہوگا. اور پھر اب نیسلا ٹاور کی جیسے بات کی گئی کہ نیسلا ٹاور جیسی کئی بلڈنگیں ہوں گی یہاں پہ، لیکن خدا را نیسلا ٹاور کو جب آپ نے اس میں لوگ وہاں پہ 45 خاندان، اس وقت جو ہے 45 خاندانوں کے دلوں پر جو چھریاں چل رہی ہوں گی، جو ان کے دلوں پر گزر رہی ہوگی، وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی سے یہ فلیٹس وہاں پہ خریدے. سب سے پہلے تو اگر یہ فیصلہ دینا تھا تو فیصلہ جو ہے اس میں اس شخص کو ذمہ دار کو سزا ہونی چاہیے تھی جس نے یہ الاٹ کیا، جس نے اس کی NOC دی، جس نے اس کا اپروول دیا. اس اپروول کے بعد ہی کنسٹرکشن شروع ہوئی. تو چاہے وہ اس میں کوئی منسٹر انوالو ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے کوئی بھی سرکاری افسر ہو، سب سے پہلے تو اس کو سزا ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد
جن لوگوں کا پیسہ اس میں لگا ہے ان لوگوں کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے پیمنٹ ہونے کے بعد اس نسلہ ٹاور کو ٹوٹنا چاہیے تھا. یہ جو کام سب سے آخر میں کرنا تھا وہ سب سے پہلے کیا گیا. اچھا وورا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے آپ جو بھی غیر قانونی جگہ پہ بیٹھا ہے، ہم کچی آبادیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں، یہاں اسلام آباد کے اندر بھی کچی آبادیاں ہیں، جب بھی ان کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے ظاہر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جو غیر قانونی جگہ پر ہے اس کو ہٹانا تو ہے، ریاست کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہٹائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا راستہ بھی روک سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں روکے گا. کیوں؟ یہ نہیں روکے گا جب تک بات یہ ہے کہ بلڈنگ ایک بن گئی، آپ توڑ رہے ہیں، 2 بلڈنگوں کی مثالیں دے رہے ہیں، یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ہوں گی. آپ پہلے چیک تو کروائیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کلپریٹ کو تو سزا دے نہیں رہے نا. جس نے این او سی دی ہے، جس نے اپروول دی ہے، آپ نے اس کو کس نے سزا دی؟ صحیح، اس کو تو سزا نہیں ہوئی نا. آفتاب جہانگیر صاحب اس کو کیسے سزا اور ہوگی؟ دیکھیں دوسرے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. دیکھیں میری ایک بات، ہر جگہ پہ ریگولرائزیشن کے لیے بعض جگہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے 10 فٹ چھوڑنا ہے، 5 فٹ چھوڑنا ہے، 15 فٹ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. ریگولرائزیشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ریگولرائزیشن کا ایک قانون ہوتا ہے. جس طریقے سے جو ہے انفارچونیٹلی ہمیں مثال دینی پڑتی ہے کہ بھئی جو ہے آپ کا بنی گالا جو ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا. لاہور میں سینکڑوں اسکیموں کو ریگولرائز کیا گیا. تو بھیا کراچی میں جب آتے ہیں تو کراچی میں پینلٹی لے لیتے نا، ریگولرائز کر دیتے. اگر نہیں کرنا تھا تو کم از کم ان خاندانوں کو پہلے پیمنٹ کی تو ذمہ داری لیتے. صحیح. فیصلہ کروانا توڑوانا تو آسان کام ہے. سندھ گورنمنٹ کو کہتے ہیں نا، سندھ گورنمنٹ کے کسی افسر نے کیا ہوگا نا اس کو، این او سی ایشو کیا ہوگا. سندھ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے فنڈ سے کراچی سے ہر سال 140 ارب روپے جو ہے سیلز ٹیکس کی مد میں لے رہے ہو، دے دو ان لوگوں کو 1.5 ارب روپے. اچھا دیکھیں کراچی بات کا ہی یہ تو پیسہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت آسان کام ہے کہ میں آپ ذاتی طور پر کراچی ہائٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریگولائزیشن اور فلانا یہ سب دیکھیں، ریگولائزیشن فار ایگزامپل ہم بنی گالا کی بات کرتے ہیں یا کسی کی بھی بات کرتے ہیں، وہ ایسی جگہ ہے جو کسی کو افیکٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ہے، وہاں پہ اگر کوئی جرمانہ دیتا ہے اور کچھ کرتا ہے تو ایک الگ چیز ہے. کراچی شہر آپ کیسے ریگولائز کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ کہ میں ڈی جی کے ڈی اے کے پاس گیا، میں نے کہا جی میرے حلقے کا سرجانی ٹاؤن کا ماسٹر پلان مجھ کو دے دو. مجھے آج تک ماسٹر پلان نہیں ملا. یہ مجھے آج ویڈیو آئی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کا موضوع کیا ہے. یہ میرے پاس ابھی ویڈیو آئی، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، جس کے اندر چہرے بھی ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا اب جب ان چہروں کے اوپر سرپرستی ہوگی، وہ چہرے اتنے طاقتور ہوں گے کہ وہاں پر ایس پی آ کر ان کو جو ہے سلوٹ مارے گا تو وہ کام کیسے کریں گے؟ وہ کیسے اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے؟ دیکھیں فار ایگزامپل سرجانی کی بات لے لیتے ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا تھا چائنا کٹنگ، بڑا مشہور ہوا. اب تو چائنا کٹنگ سے معاملہ دوسری طرف چلا گیا. چائنا کٹنگ ہے کیا چیز؟ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس شہر کے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ دیکھیں یہاں پر کراچی کے اندر جو بڑی بڑی روڈیں تھیں ان کو کاٹ دیا گیا. ان کو 200 فٹ کی روڈ کو پہلے 100 فٹ کیا، پھر 100 سے 60 کیا، اب 20 فٹ پر پہنچا دیا. وہ روڈیں ختم. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ پارک، آپ کے پارک نام کی چیز ختم ہو گئی کراچی کے اندر. وہ تو بعض جگہوں پہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نظر آتے ہیں، کیونکہ جیسے ڈیفنس میں نظر آئے گا، کیونکہ ڈیفنس ایک سسٹم کے تحت ہے، یا کوئی اور جگہ ہے جہاں پر وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو بچایا ہے. ورنہ ادارے نہیں بچاتے، ادارے تو الاٹ کر دیتے. کھیل کے میدان ہیں، کوئی بڑی گلی، کوئی سرکاری زمین، سب کاٹ دی. اور یہ سب ہوتا کدھر ہے کام؟ اب جب آدمی میں ہوں، مجھے کہتے ہیں جی یہ زمین بک رہی ہے اس کو، اچھا بھئی کہاں ٹرانسفر ہوگی سیوک سینٹر میں. اب آدمی یہ تو بالکل صحیح جائز جگہ ہے بھئی، سیوک سینٹر ہے جو جگہ ہے جہاں پہ وہ کیا پتا کہ وہاں سارا جعلی کام ہو رہا ہے بیٹھ کر. اچھا اب بولتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے تو زمین خریدی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. اسی طرح لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، پورے سیکٹروں پہ قبضہ کر لیا. ابھی دوبارہ قبضہ، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسی طرح یہ سندھی مسلم سوسائٹیاں ہیں، یہ پی سی ایچ ایس سوسائٹیاں ہیں، یہ فلانی سوسائٹیاں ہیں.
ان کے پارک ختم کر دیے، ان کے واٹر اینڈ سیوریج کی جو بورڈ کی زمینیں تھیں وہ ختم کر دیں. یہ مل کر کیا اس شہر کراچی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا تیمور صاحب، اگر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کچھ اور بلڈنگز اور جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان تمام چیزوں کا نوٹس لے رہی ہے، لیکن کسی نے این او سی دیا ہوگا، کسی کی اجازت سے بن رہا ہوگا، 10 سال یہ بلڈنگ زیر تعمیر رہی ہے، تو آخر میں حکومت کے وہ ادارے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، این او سی ٹھیک جا رہا ہے نہیں جا رہا، وہ کیا کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آج جو بھی قصے کہانیاں چل رہی ہیں، جو بھی این او سیز غلط ملیں یا جہاں جہاں پر کوئی گھپلا ہوا، تو آپ کو نکالنا پڑے گا کیا وہ ہمارے 13 سالہ دور کے اندر ہوا یا یہ ساری پرمیشنز اس سے پہلے دی گئیں. ہم نے پچھلے چند سالوں میں پوری کوشش کی ہے. ہم نے، آپ کو پتا ہے، افسروں پہ ایکشن لیا. ہم نے خود سندھ حکومت کے افسران پہ ابھی تک اینٹی کرپشن کے کیسز کیے ہوئے ہیں، جس پہ کچھ لوگ بیل پر ہیں، کچھ لوگ سزا یافتہ بھی ہیں. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، بٹ یو ہیو ٹو پن پوائنٹ. فار ایگزامپل نسلا کی بات کرتے ہیں تو نسلا ٹاور کی پرمیشن کس زمانے ملی؟ وہی جو ایک مشہور زمانہ چائنا کٹنگ گینگ ہوتا جس کو عمران خان کہتا تھا یہ سب سے بڑے قاتل اور مرڈر ہیں جن کے ساتھ میں کبھی نہیں بنوں گا، وہ سب آج ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ بن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یو ہیو ٹو see the things deeply and from where they started and what is the situation today. Yes, میں مانتا ہوں کہ آج بھی کوئی 100% صحیح نہیں ہے، پر میں سمجھتا ہوں 70% ہم اس کو صحیح کر. جی ٹھیک ہے تیمور، آپ کی بات آگے. جی ایک بریک لیتے ہیں. اور یہ معاملہ 13 سالوں میں ہوا ہے، 13 سالوں سے پہلے ہوا ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اوپر جس کی ذمہ داری بنیادی طور پر غلطی کا آغاز جس نے کیا اس کے اوپر ڈالنی پڑے گی اور اس کو سزا بھی دینی پڑے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آفتاب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب کچھ مل کر ہوتا ہے، لیکن پہلے تیمور صاحب اگر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ویڈیوز چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو وہاں کے لینڈ گریبرز ہیں ان کو بھی سندھ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، جو وہاں پہ قبضہ مافیا ہے ان کو بھی سندھ حکومت کے مختلف لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے. تو جب سرپرستی ہوگی حکومت کی تو پھر وہ تو ظاہر ہے کسی قانون کے آگے وہ بے بس نہیں ہوں گے، بلکہ قانون ان کے آگے بے بس ہوگا. آپ سے مجھ سے بالکل بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ لینڈ مافیا اور لینڈ گریبرز کراچی کے کون تھے اور کون ہیں. میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ حکومت میں بھی میرے ساتھ ہو رہے ہیں. آج وہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پر ہم ان کی لینڈ مافیا اور لینڈ گریبنگ پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سیکنڈ، آپ کا پورے سندھ کا مشہور زمانہ سرٹیفائڈ جو لینڈ گریبر ہے اس کو آج پی ٹی آئی نے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہوا ہے. تو ہم پر نہ کبھی الزام لگائے لینڈ گریبنگ کا. جو چائنا کٹنگ والے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو لینڈ مافیا تھی ایک جگہ حکومت میں وفاق کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف انہی کے اپنے ممبرز آج وہاں پہ. جی وورا صاحب، اب یہ کون طے کرے گا کہ کس کے دور میں غلط کام کا آغاز ہوا، کس نے این او سی دیا، کس نے اجازت دی، کس نے بننے دیا؟ دیکھیں میں بالکل اسٹریٹ بات کروں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو قطع نظر اس کے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس کی ذمہ دار ہے، کون سے سیاسی پارٹی اس کی ذمہ دار ہے، کون سے جو ہے سرکاری افسران اس کے ذمہ دار ہیں، چیف جسٹس صاحب کو وہ بھی تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. وہ بھی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ فلانے افسر نے فلانے دور میں یہ اپروول دی، تو پھر وہ کلپریٹ تو وہ ہوئے نا جنہوں نے این او سی دی. میں نے شاید اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ کہا تھا، میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار عدالت کا کام تو یہ انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے. عدالت نے بغیر انویسٹیگیشن کے فیصلہ کیسے دے دیا؟ عدالت نے کاغذات تو دیکھے ہوں گے نا، عدالت نے این او سیز دیکھی ہوں گی، این او سیز کس نے دی، کس نے پرمیشن دی، کب زمین خریدی گئی، کب اس کو ایکسٹرا لینڈ الاٹ ہوئی، یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہوں گی. اس کی بیس پر عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا. جیسا ابھی آفتاب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے فیصلہ ادھورا ہے، حقیقتاً
یہ فیصلہ ادھورا ہے. آفتاب صاحب یہ فیصلہ پورا ڈیٹیل میں آنا پورا چاہیے کیسے تھا. ہوگا؟ اچھا یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے، ارشد بھائی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں یہ تو آپ کا ایک رپورٹر بھی جائے گا نا، وہ بھی پوری ڈیٹیل لا کے آپ کو دے دے گا کہ جی یہ ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی بریک کے اندر ہے، اور آپ نے اس کو جب میں آپ کو بھیج دوں گا، تیمور بھائی کو بھی بھیج دوں گا، اور پھر تیمور بھائی اس کے اوپر تحقیق کر لیں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کل ڈی آئی جی صاحب سے بات کی. میں نے کہا کہ جی یہ، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ پھر کس کا مسئلہ ہے؟ ڈی آئی جی کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. ریونیو والوں کے پاس جاؤ، وہ پتہ نہیں کہاں کی سٹوری، 2008 سے پہلے کا سارا ریکارڈ ہی جل گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ریکارڈ کیسے جل گیا. بھائی اب ریکارڈ نہیں ہے تو جس کی وہ یہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے. اچھا اب پھر جب ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ انفلوئنس ہے. وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او سوچ بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے. نہیں وہ تو پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، جو پہلے بھی ایک ویڈیو آئی بھائی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پورے. اچھا اس کے بعد مجھے جانے کے لیے اب یقین کریں کہ میں جب جاتا ہوں نا تو میری وائف جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کے میرے اوپر پھونکتی ہے کہ یہ اس جگہ جا رہا ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہاں پر. 2 دفعہ یہ ویڈیو چلی ہیں، 2 دفعہ میرے پر گولیاں چل پڑی ہیں. یہ پوری میڈیا نے دکھایا. اچھا یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے جی ہمارا واسطہ نہیں. دیکھیں چائنا کٹنگ سب کو پتہ ہے. میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا، جس پہ قادر پٹیل نے کہا کہ جی آفتاب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے تو کوئی وہ فرشتے ہو گئے؟ جنہوں نے غلط کام جنہوں نے کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے، سمجھے نا. اسی طرح اب جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. ایک نقطہ اور میں تیمور آپ سے پوچھ لوں، پھر میں وورا صاحب کی طرف واپس جاؤں گی. تیمور جو ایک اور بلڈرز جنہوں نے آج احتجاجاً سندھ حکومت کے خلاف جو احتجاج کے طور پہ انہوں نے کہا جی ہم تمام تعمیراتی کام روک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ادارہ این او سی دیتا ہے، دوسرا ہماری بلڈنگ آ کے گرا دیتا ہے، دوسرا کام سے روک دیتا ہے. تو کیا کوئی اوور لیپنگ ہے اتھارٹیز کی، یا ایک ہی ادارہ ہے سندھ بلڈنگ اتھارٹی اور ایک ہی ادارے کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں؟ معاملہ ہے کیا؟ کیوں کنفیوژن ہے؟ کیوں اوور لیپنگ ہے؟ کہ جس طرح سے نسلا ٹاور کے ریزیڈنٹس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے. اور جتنا ہی امپورٹنٹ یہ تھا اس کو گرانا سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ یہ کس نے کیا، کس نے این او سی دی، کس کے تھرو این او سی دی، تاکہ کسی کوئی سزا جزا کا سسٹم تو آنا چاہیے. تو اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. سیکنڈلی جہاں تک بات ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، تو ایک طریقہ کار ہے جو یہاں پر نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایک تو آپ کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایک انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں. آپ کی جہاں بھی کنسٹرکشن ہائی فائی ہو رہی ہے یا بڑے لیول پہ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک این او سی لینی پڑتی ہے، تاکہ فیوچر میں اس کے کوئی پولیوٹنٹس تو ایسے نہیں ہوں گے جو زیادہ یہاں پہ ایشو کریٹ کریں گے. تو ایک طریقہ کار کے تھرو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پھر بھی کوئی ناجائز بات نہیں کی ہے ہمارے بلڈرز نے. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو انوائٹ دیم، آ کے میرے ساتھ بیٹھے. ہم چاہیں گے کہ اس کو پروسیس کو اور ٹرانسپیرنٹ کریں، اس پروسیس کو اور کلیئر کریں. ہم ناصر شاہ صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیں گے. تو جہاں بھی بلڈرز کوئی جائز بات کریں گے وی ول سپورٹ دیم ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہمیں ہمارا جو معیشت ہے اس کا کیا حال وفاق نے کر دیا ہے، تو اس کو تو سندھ کو ہی میرے خیال سے بہتر کرنا پڑے گا جس طرح سے بھی کر سکیں گے. صحیح. اچھا ایک بریک لینا جی. وفاق نے معیشت کا جو حال کیا، لیکن ابھی تو سندھ حکومت کے گورننس کے اوپر بہت سنگین سوال اٹھ رہے ہیں. اس سارے نظام میں جو خرابیاں ہیں وہ کسی نے بھی کی ہوں، 13 سال پہلے ہوئی ہیں، 13 سال کے اندر ہوئی ہیں، ان کو درست کیسے کیا جائے، کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وورا صاحب ادارہ کہہ رہے ہیں تیمور صاحب ایک ہی نظام ہے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. آپ نے زمین کا قبضہ لینا ہے، آپ نے ظاہر ہے پیمنٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک حد بندی ہوتی ہے، نشان لگتے ہیں، ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. اب وہ پروسیس پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر کیا صرف بیوروکریسی اکیلے کر لے گی؟ کسی کو بغیر کسی وجہ کے غیر قانونی این او سی دے دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور یہ صرف میں کراچی کی یا سندھ کے اندر کی بات نہیں کر رہی، پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی غلط الاٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سپورٹ ضرور ہوتی ہے بیک اینڈ کے اوپر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے شاید ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی کچھ کام کر رہا تھا میپنگ پہ کراچی کے لیے بالخصوص.
مجھے نہیں پتا کہ یہ کام ابھی کہاں تک پہنچا ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ میں آپ کو بتاؤں یہ تمام کام جو ہیں اس کے لیے ایک سنسیئر ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کی ضرورت ہے. سنسیئر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے افسران کو ٹاسک دیتی ہے. دیکھیں آج پیپلز پارٹی کو بھی 13 سال ہو گئے سندھ کو گورن کرتے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورننس اگر آپ کی بہتر ہوتی تو آج جو ہے کراچی کے یہ ایشوز جو بالخصوص آپ زمین خریدتے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں یہاں پہ، مطلب میں اب اس وقت کیا آپ کو بتاؤں کہ زمینوں پہ صرف جو ہے لوگ ہی نہیں قبضہ کرتے بلکہ سرکاری طور پہ بھی کافی قبضے ہوئے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے تو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آج جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ انفلکس کراچی میں بڑھ رہا ہے، کراچی کے انفلکس کو پہلے تو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو گوٹھ آباد والا قانون ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایگزسٹنگ پاپولیشن کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ کر کے پھر کراچی کے اس ماسٹر پلان کو، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے، جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میئر بھی رہے مصطفیٰ کمال ہیں صاحب ڈپٹی، نے تو آپ کو لگتا ہے کہ گورن ہو سکتا ہے کراچی اب جس میس میں ہے جہاں پہ اتنی زیادہ بہت آسانی سے سنسیئرٹی کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو طور پر اگر چلیں، سنسیئر لوگ اس کو گورن کریں تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہاں پر جس طریقے سے مصطفیٰ کمال نے ایک دیا نا، مصطفیٰ کمال نے 2010 میں جاتے ہوئے کراچی کا ماسٹر پلان دیا تھا. آج تک وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ کوئی فرنٹ پر لے کر ہی نہیں آیا. جو آتا ہے یا تو اس ماسٹر پلان میں کئی غلطیاں آپ اس کو صحیح کر لو بھائی، آپ اس کو ری ایڈریس کر لو. لیکن جو غلط کام ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو غلط کام ہو گئے، جیسے اب یہ غیر قانونی بلڈنگز بنی ہوئی، آج ایک اور بلڈنگ کا بھی ذکر ہوا، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ذکر ہوا، رفاہی اداروں کی زمین کے اوپر آپ نے 21 اور 11 منزلیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں. اب جو غلط ہو گیا ہے اس کو کیسے، اس کو چھیڑے بغیر آگے بڑھا جائے؟ نہیں یہ کام کبھی نہ کریں. نہیں اب آپ نے چھیڑ تو دیا نا. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا صحیح جگہ پر جاتے نہیں ہیں. میں یہ سمجھ، آپ کو یہ پتہ ہے کہ تھانہ بکتا ہے پورے پاکستان میں بکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جی یہ تھانہ ہے جی یہاں پہ ایس ایچ او اس کی مرضی کا لگے گا. اب کے پی میں تو نہیں بکتا ہوگا نا، وہاں پولیس ریفارم لے آئے. اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سیٹیں بکتی ہیں کہ اس جگہ پر یہ شخص بیٹھے گا اس کی کیا قیمت ہوگی، ہمیں کیا ملے گا. جب مفادات، اس میں سیاسی پارٹیوں کے مفادات سب سے ٹاپ پر، اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیں، جب میرٹ سے ہٹ کر آپ کام کریں گے، جب سزا و جزا کا عمل نہیں ہوگا. میں نے تو ایک دن کہا، ایک تو یہ 18ویں ترمیم باخدا، میں اس لیے میں کہتا ہوں اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم منتخب لوگ بنتے کیوں ہیں؟ ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے، ہمیں ابھی ضرورت ہی نہیں ہے اسمبلیوں کی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ قانون سازی کریں نا سر، قانون سازی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو منتخب لوگ ہوں، ایم پی اے، کونسلر، چیئرمین، اور اب ایم این اے سے سر میں یہ آپ دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان کو آن بورڈ کریں. ابھی کراچی کے اندر ایک کمیٹی بنا دیں علاقے وائز کہ بھئی یہ ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہاں کا منتخب ایم این اے ہوگا، اس کے نیچے یہ لوگ ہوں گے، یہ تحقیق کرے گا کہ کون سا غلط کام ہوا ہے، کون سا صحیح کام ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس کی ایک رپورٹ بنا کر دے دے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیں، ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. کیونکہ وہاں کا مقامی آدمی بتائے گا کہ یہ زمین کس کی ہے. تو بک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سر نہیں بکتے، اغوا ہو جاتے ہیں، ایم این اے غائب ہو جاتے ہیں. سر وہ جب اغوا ہوں گے، گواہ ہوں گے تو ساری دنیا کے سامنے آئیں گے کہ یہ ایم این اے کرپٹ ایم این اے تھا. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا منتخب نمائندہ کیسے، ہمارے پاس ہے کیا اختیار. تیمور صاحب، اب یہ ایک ٹاور، 2 ٹاور، 3 ٹاور کا معاملہ نہیں ہے، کراچی بھرا ہوا ہے، گوٹ ایسے ہیں جو غیر قانونی جگہوں پر ہیں، قبضے ہوئے ہیں، تو اس سارے معاملے کو اب درست کیسے کیا جائے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر مکینوں نے گھر بنا لیے ہیں، وہ فلیٹ ہوں، ان کی رہائش گاہ ہوں، اور ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی پروسیس کے تھرو تو گئے ہیں، اس پروسیس میں کسی نے کوئی 2 نمبری کیے تو ان کا تو بالکل بھی قصور نہیں ہے. اور یہ وہیں پہ نسلہ طور پر بھی یہی امپلائی ہوتا ہے. میرے خیال سے ایسے اور ایشوز آئے تھے اس سے پہلے. اسلام آباد میں آپ نے سنا ہوگا ایونیو 1 پہ بھی اسی قسم کا ایک ایشو تھا جس میں بہت زیادہ اللیگل الاٹمنٹ تھی. ہم نے تو صرف نسلہ ٹرن لوگوں نے تھوڑا سا ایریا اپنا جو مختص تھا اس سے زیادہ
तजावुज़ करके आगे आ गए थे, पर अभी हमारे पास जो एवेन्यू 1 में केसेस थे उसमें कोर्टों ने उनको माफ़ी दे दी, पेनल्टी भरने को कह दिया, तो हम वहाँ यहाँ पर भी ये कर सकते थे। मेरे ख्याल से वो एक बेहतर तरीक़ेकार होता और फ्यूचर के लिए भी। लास्ट तीनों से मुझे कमेंट चाहिए। तैमूर, पहले आप बताइए, जो इस टावर के मकीन हैं, जिनके मुआवजे की बात अब लगता है कि हवा में कहीं रह जाएगी, क्योंकि टावर के गिराने का अमल चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी तेज़ कर दिया जाए। अब ये लोग कोई किसी रिश्तेदार के घर पना लिए हुए, कोई किसी दोस्त के घर ठहरा हुआ है, तो इन बेचारों का क्या मुस्तकबिल है? सिंध हुकूमत इंश्योर करेगी कि इनको वाकई में जो जायज़ मार्केट रेट के ऊपर मुआवजा वो मिले इनको? मैं तो जी गया था परसों विजिट करने भी, जो कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पर ये पूरा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो इसको तो गिराना भी इतना डेंजरस है। मैंने कुछ इंजीनियर से वहाँ पे बात की थी कि बहुत बड़ा हम रिस्क उठा रहे हैं इसको गिराने के लिए भी। अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ पर 19-20 हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिंध हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल करेंगे आप, या फिर सिंध हुकूमत जिसके कहने पर ये सब करिए उसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? नहीं, लेकिन सेकेंडली वो नीचे से आप उसके अगर वो पैनल्स पहले तोड़ना शुरू कर देंगे जिसकी फाउंडेशन है, तो वो ये तो फिर रिस्क तो होगा। हाँ, ये ये भी एक साजिश है। ये भी आपको मैं बता दूं आपके प्रोग्राम के ताकि आइंदा के लिए इस तरह का कोई काम, कोई ऑर्डर, कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत कोई वो ना कर सके। ठीक है, वोरा साहब, लास्ट कमेंट आपसे, क्या होना चाहिए? अब ये जो मकीन है बेचारे, ये किधर जाएं? क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन लोग रह जाते हैं बेचारे। तंजीला, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनको कंपनसेट पहले करना चाहिए था, बिल्डिंग बाद में टूटनी चाहिए थी, लेकिन अब आज इस चीज़ पर कराची की आवाम को अब मेन तवज्जो देनी होगी कि आइंदा जो है वो इन तमाम चीज़ों पर एहतियात करें। ये एक नसीहत भी है, और इसको जो है इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर लीडर, बेहतर लोग, ईमानदार लोग, बाकिरदार लोग अगर होंगे तो वो आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे इस कराची की आवाम को बचा सकेंगे। आफ्ताब साहब ने एक तजवीज़ भी दिया, वो कह रहे हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कमेटियां बना दें और उनको कहें कि वो कम से कम कम्युनिटी के रोल को तो वो ड्राइव कर सकते हैं। आप समझते हैं ये पॉसिबल हो सकता है? देखें, उसके लिए नहीं देखें, उसके लिए जो है ना, उसके लिए जो है बल्दियात आपका सबसे बेहतरीन हल है। जो MNAs हैं उनका काम है, दे आर द लॉ मेकर्स, उन्हें लेजिस्लेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। ये जो काउंसिल, ये जो यूनियन UC का काउंसिल होता है, 5 बजे फोन आ जाता है पानी नहीं है आफ्ताब साहब, तो वो आप बल्दियाती में ये तो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को लेके आए ना। बहुत, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए आपने असल में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट को जब आप एम्पावर करेंगे तो उसके बाद ये उस गली मोहल्ले के बच्चे का काम होगा, उस UC के अंदर 7 इलेक्टेड मेंबर होंगे तो उनका काम होगा उस गली मोहल्ले के बच्चे को आप जान सकते हो। MNA का ये काम नहीं है कि वो गटर के ढक्कन लगाए। सही, चलें जी, थैंक यू सो मच आफ्ताब जहांगीर साहब, अरशद वोरा साहब, तैमूर तालपुर साहब, आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जी। कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की नब्ज़ है, और कराची जो है वो खून देता है, इस पूरे मुल्क को ऑक्सीजन फराहम करता है, तो हमारे इस जिस्म की ये ज़िंदगी चल रही है। और अगर कराची के ये मसाइल हल तो करना चलें एक अलग बात है, लेकिन इन मसाइल को बढ़ने से रोकना भी इतना ज़रूरी है। अगर वो ना रोका गया तो ये मसले बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर शायद ये हल के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।